Many countries of the South are faced with difficulties in progressing towards human development and a stage where respect for human rights is a norm. This is largely because of a weak democratic dispensation in these countries. The global thinking, inspired by the presence of the United Nations, which considers all humans part of one family, keeps trying to overcome these difficulties. Those who are able to feel the people's pain must persevere, beholden to the basic human relationship, faced as they may be with natural calamities or issues related to poverty, hunger, or disease. The INGOs working by the side of the government may have weaknesses of their own, but they are there to advocate human development and respect for human rights within clearly defined boundaries. The countries of the South in particular rely on assistance from the INGOs for providing facilities to the people in health and education sectors and for ensuring respect for human rights. इंसानी हकूक़ के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से जो फुक़दान रहा है उसके ख़िलाफ़ एक रिएक्शन था, वो एक इंटेलिजेंशिया का आप सोच लें। तो वही इंटेलिजेंशिया जो थी वो चाहे वकीलों के हवाले से निकली हो, ख़वातीन के ग्रुप्स के हवाले से निकली हो, इंसानी हकूक़ के ग्रुप्स के हवाले से निकली हो, वो एक फिर इज्तिमाई तौर पर एक मूवमेंट चलना शुरू हुई और इसका ज़्यादा असर और विजिबिलिटी जो है वो हमने 1980s में देखी जब ज़ियाउल हक़ का दौर आया और उसमें बराह रास्त इंसानी हकूक़ की पामालियाँ और शहरी हकूक़ की पामालियाँ होने लगीं। तो ये फिर ग्रोह बने भी और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रोह थे उन्होंने अपने आप को उस धारा पर लगाया जो इंसानी हकूक़ और जमहूरियत की प्रमोशन के लिए चलने लगी। सोवियत यूनियन के गिरने के बाद, वर्ल्ड कम्युनिज़म के ख़त्म होने के बाद और जो सोशलिस्ट पार्टियां थीं, प्रोग्रेसिव पार्टियां थीं, लेबर पार्टियां थीं, उनका रैप अप बहुत जल्दी हुई। वो सारा केडर जो मोटिवेटेड था, वो सारा का सारा केडर हमारे मुल्क में तो एटलीस्ट NGO में चला गया। देखिए, मैं समझती हूँ इंसानी हकूक़ की एक्टिविटी हमेशा पाकिस्तान में रही है और ऐसे कुछ लोग रहे हैं जो चाहे सियासी पस मंज़र में लेकिन इंसानी हकूक़ की बात करते रहे हैं। मसलन मुझे याद है कि 1962 का आइन जब आया जनरल अयूब खान का, तो उसमें फ़ंडामेंटल राइट्स की कोई गुंजाइश नहीं थी और उस वक़्त की जो एक असम्बली थी उसमें सबसे पहली तकरीर मेरे वालिद की थी जिसमें एक वो बड़ी मशहूर हुई तकरीर ऑन फंडामेंटल राइट्स और उस तकरीर के बाद और उसकी जो असम्बली की पुरज़ोर हमायत हासिल हुई, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए गए। औरतों के हवाले से अफवा की ख़वातीन और बेगमात ने हमेशा ख़वातीन के हवाले से बात की है। कोई भी हुकूमत दुनिया में तमाम समाज के मसाइल को हल नहीं कर सकती और हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है इसमें तो 19वीं सदी के आखिर में जब मेंस्ट्रुअल सिस्टम शुरू हुआ था उस वक्त अंग्रेज़ों ने कह दिया था कि हम सारा काम नहीं कर सकते और ज़रूरी है कि कौम जो है, अवाम जो है वो अपना हिस्सा डालें। तो अवाम किस तरह डालेंगे अपना हिस्सा? अगर आप सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को काम ही नहीं करने देंगे, किस तरह से वो अपना हिस्सा डालेंगे? ये क्योंकि ज़्यादा प्रोग्रेसिव सोच रखते थे तो इनके जो रिलेशनशिप्स जो थे ह्यूमन राइट्स के लिहाज से UNO और उस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन के वेस्टर्न INGOs के साथ बने, जिस पे इन पे तनकीद भी वो करते हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। बट एट द सेम टाइम जो फंडिंग थी वो या तो गवर्नमेंट के बैतुल माल से आ सकती थी या यहाँ से आ सकती थी, फिलंथ्रॉपी से जो उधर जा रही थी रिलीजियस NGOs को। तो इनकी जो फंडिंग है वो सिर्फ वेस्टर्न यूरोप एंड अमेरिका से आ सकती थी। एक सवाल तो ये है कि ये बैरूनी ममालिक से इमदाद आती क्यों है? हम भी इमदाद देते हैं, यूनाइटेड नेशंस पूरे का पूरा इमदाद पे चलता है। दुनिया भर के मुखय्यर हज़रात इदारे वो इमदाद दिल खोल कर देखते हैं, इसलिए कि वो एक ऐसी दुनिया का ख्वाब देखते हैं जो सारी इंसानियत को एक कुंबा मानती है। जो भी बाहर से इदारे आके यहाँ काम करते हैं, जो पाकिस्तान के अपने शहरियों ने नहीं बनाए,
اور جو یہاں پیسہ باہر سے آتا ہے اس کا حکومت کو نہ صرف یہ کہ پورا علم ہونا چاہیے بلکہ ان اداروں کو بھی کچھ قوانین کے اور ضوابط کے تحت کام کرنا چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بحیثیت پاکستانی شہری کے ہم اس بات کو سمجھتے بھی ہیں اور اس کی توثیق اور تائید بھی کرتے ہیں. یہ کہنا کہ جی کچھ سیکیورٹی کنسرنز ہیں اور بلا وجہ بہت سارے اچھے کام جو ہو رہے ہیں ان سے علیحدگی اختیار کر دینا میرے خیال میں کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے. جو رائٹس بیسڈ آرگنائزیشنز ہیں اور کام کرتی ہیں ان کے خلاف بہت سی اور کئی یعنی کمزور حکومتوں نے محاذ بنا لیا ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان اس میں شامل ہو گیا ہے. اس ملک میں اکیڈمی آف سائنسز تو ہے, اکیڈمی آف سوشل سائنسز کبھی بننے نہیں دی. جب تک وہ ایک ایسا تھنک ٹینک اسٹیٹ کی آرگن کے اندر نہ ہو جہاں آ کے ہر پولیٹیکل سائنٹسٹ, سوشل سائنٹسٹ, اکانومسٹ اپنی جو ڈیورس ویوز ہیں ان کو دے کے انڈر دی 21 ویدر کو ہم نے مارکسزم کی طرف جانا ہے یا اس کو چھوڑنا ہے, امریکن سسٹم لینا ہے, یا تو چیزیں بنیں گی نہیں اس لیول پہ. اور آئی ایگری کہ صرف وہاں نہیں, ہر لیول پہ وہ تھنک ٹینکس اور وہ ڈیبیٹس ہونی چاہیے. جو لوگ کنزرویٹو مائنڈ سیٹ کے تھے, جو ہر بات کو شک سے دیکھتے ہیں یا ہر بات میں اجنبیت ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں اجنبیت کون سی ہے, اس سے ذرا پرے ہٹ کے رہیں, تو ایک پرسیپشن کریٹ کر دیا تھا جس میں این جی او کا نام ہی گالی بن کے رہ گیا تھا. پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, غیر ملکی حکومتوں کا ایجنٹ کہا جاتا ہے, حکومت اور عوام کے مفاد کے خلاف کام کرنے کا الزام لگایا جاتا ہے جو کسی پہ پورا نہیں ہوا, کبھی ثابت نہیں ہوا. تمام وقت میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا جو ہے بڑے غور و فکر سے دیکھتا رہتا ہے کہ کون کیا کام کرتا ہے. تو ہماری بھی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو کہ میرے خیال میں ان کا بھی مقصد یہی ہے کہ ملک کی سلامتی رہے اور ملک کی جو ایک انڈیپینڈنٹ کردار ہے وہ بھی قائم رہے, تو ان کو بھی یہ جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے اس کے اوپر زیادہ غور کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ جو ہیں بہت دقیانوسی طریقے استعمال کریں. ایک تمام اداروں کے لیے ایک مشکل صورتحال پیدا کرنا, ان اداروں سے ہزاروں کی تعداد میں, اور اگر آپ ڈاؤن سٹریم میں دیکھیں تو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا محض روزگار نہیں وابستہ, بلکہ لاکھوں اور کئی کروڑ تک ان کی تعداد پہنچتی ہے ان کے بینیفیشریز کے پاکستان میں. تو ایک ایسے ملک میں جہاں حکومت کی, ریاست کی بلکہ حکومت کوئی بھی رہی ہو, اس کی ترجیحات میں معاشی خوشحالی, عوامی فلاح و بہبود شامل نہ رہی ہو, وہاں ان اداروں نے ایک بڑا ایک گیپ ہے جسے فل کیا ہے. یہ تو 2015 کی پالیسی ہے, یہ ایک میں سمجھتی ہوں آربیٹری ایکشن ہے جس کی کوئی بنیاد قانون میں نہیں ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ فریڈم آف ایسوسیشن, آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ فریڈم آف ایسوسیشن ہے, اور اس پر اگر کوئی کسی قسم کی قدغن لگائی جائے یا ریسٹرکشنز لگائی جائیں تو نمبر 1 یہ کہ وہ قانون کے تحت ہوں, نمبر 2 یہ کہ وہ کسی جمہوری اقدار کو اجاگر کرنے کے لیے, بہتر کرنے کے لیے بنائیں گے. آپ نے یہ 2015 کی جو پالیسی بنائی ہے وہ آئی این جی اوز کے حوالے سے آپ نے ہاتھ کاٹنا شروع کر دیے ہیں نیشنل آرگنائزیشنز کے. پاکستان کو کسی بین الاقوامی رجحان کی نقل نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنی ترجیحات خود مرتب کرنی چاہیے. ہم اگر دیکھیں تو آج ہماری معیشت مشکل میں ہے. یہ کامن مین کے مسائل ہیں اور یہ زمینی حقائق سے ہی لوگوں کو پتہ لگتے ہیں اور آوازیں سن کے عام لوگوں کی پتہ لگتی ہیں. تو اگر یہ سب مسئلے این جی اوز اٹھا رہی ہیں تو ان کے کام کی ریلیونس بھی ہے, ان کے کام کی لیجٹمیسی بھی ہے, اور اس کو حکومت ایک اپنی رسپانسبلٹی اور ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کی حقوق سمجھ کر اس کی پوری رسپیکٹ کرنی چاہیے. کوئی دلیل نہیں ہے جسے 2015 کی پالیسی کہا جاتا ہے, پالیسی نہیں ہے, ایک فیصلہ ہے کہ رائٹ بیسڈ این جی اوز اور این جی اوز کو کام نہیں کرنے دینا جی, اور ایسی شرائط ان پہ عائد کرنی ہے جس سے وہ نہ کر سکیں. یہی وہ واچ ڈاگز ہیں جو حکومت کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. تو ہم اپنی اٹانومی اور اپنی انڈیپینڈنس حکومت کے ہاتھ میں ان سے ریسورسز لے کر نہیں کرنا چاہتے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آئی این جی اوز کو بنیادی طور پہ اٹیک اس لیے کیا گیا کہ نیشنل جو ہیومن رائٹس موومنٹس ہیں اور این جی اوز اور گروپس ہیں ان کو کمزور کیا جائے اور ان کی فنڈنگ کو ڈرائی کیا جائے. پالیسی محض یہ ہے کہ
حوصلہ شکنی کی جائے ان اداروں کی، چاہے وہ ملکی ہوں یا غیر ملکی ہوں، جو انسانی حقوق اور عوامی حقوق اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کافی طویل عرصے سے کام کر رہے ہیں۔ لیکن زیادہ جو حکومت کو تکلیف ہے وہ شکیل آفریدی ڈاکٹر کے کیس سے ہے، اور ایک کیس کو بنیاد بنا کے ساری این جی او تحریک کو، این گی او تحریک کو یعنی برش سے الگ کر دینا یہ نامناسب ہے۔ یہ جو بھی جب بین کیا یا وہ پیسہ نہیں آیا تو اس سے شاید بڑی این جی اوز ابھی شہروں کی تو ابھی سروائیو کر رہی ہیں، مگر وہ جو دور دراز علاقوں میں چھوٹے چھوٹے قصبوں میں بڑی فوکسڈ کام کر رہی تھیں، اور جس میں ہم نے دیکھا تھا امپاورمنٹ ہو رہی ہے، مانیٹرنگ ہو رہی ہے، وسل بلوئنگ ہو رہی ہے، وہ اب مشکل ہو گئی ہے۔ بعض ایسے اداروں پر جو آپ سمجھتے یہ ہیں کہ وہ کچھ مخصوص فکر کے یا کچھ غیر ملکی جو ادارے ہیں یا ممالک کے دیگر ممالک کے اعلی کار ہیں، تو آپ ان کی وضاحت سے بیان کریں اور شواہد پیش کریں کہ یہ آپ کے پاس پروفس ہیں، اور انہیں کام کرنے کی اجازت نہ دیں۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی موومنٹ بھی بہت پر اثر ہے، اور پاکستان میں این جی اوز کی جو ایک سول سوسائٹی کا مجموعی اثر ہوا ہے وہ اب اپنا رنگ دکھا رہا ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی کی آوازیں بڑھ رہی ہیں، حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی کی، اور اسی طرح نہ صرف حکومت کی، ان اداروں کی جو اپنی ڈومین سے تجاوز کر رہے ہیں اور انسانی حقوق کی پامالی کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی قومی ترجیحات کو یہ سوچ کر طے کرنا چاہیے، اور اس اعتماد کے ساتھ طے کرنا چاہیے کہ کوئی سازش اگر ہوئی تو ہم اس کو ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ صرف تہمت لگانے سے بات نہیں بنتی، اس کے اوپر غور و فکر ہونی چاہیے، ڈیبیٹس ہونی چاہیے، اور یہ ڈیبیٹس پبلک ہونی چاہیے۔ لیکن اس سب کو دور کرنے کے لیے حکومتوں کے پاس اور ذرائع ہونے چاہیے۔ شہری آزادیوں کو کم کر کے ناروا قوانین بنا کر غلط قسم کی پالیسی اختیار کر کے ان مشکلات کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ میرے خیال میں کہ نکتہ چینی بری بات نہیں ہے، اپنے آپ کو خود کرٹیسائز کرنا، اپنی ان این جی اوز کو کرٹیسائز کرنا جو کہ جن کے بڑے بڑے عزائم ہیں لیکن ان کی کارکردگی ناگفتوع ہے، ان کے اوپر میرے خیال میں کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر، لیکن یہ چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے۔ اگر ہم ٹورزم کو بھی پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا ایک سافٹ امیج چاہیے۔ وہ کون لوگ ہوں گے جو ہمیں وزٹ کرنے آئیں گے؟ وہ صرف ہمارے درخت اور پہاڑ دیکھنے آئیں گے، وہ یہاں کے لوگوں سے ملنے آئیں گے۔ ہمیں اپنے عوام کی تربیت بھی ساتھ ایسے کرنی ہے کہ ہم دنیا میں اخلاق کے اعتبار سے، عادات کے اعتبار سے، اور ان کو ویلکم کرنے کے اعتبار سے ہم اس قابل ہوں کہ ہم ان سے مل سکیں۔ اور یہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ ہم کچھ پالیسیاں تو ایسی بنائیں کہ وہ جو دنیا سے ہمیں کاٹ کے رکھ دیں، اور کچھ ایسی بنائیں کہ جس میں خواہش ایسی ہو کہ چاند پہ جانا ہے۔ کہ اسٹیٹ فیصلہ کرے اپنے ہی کانسٹیٹیوشن کے بارے میں کہ اگر یہ مقدس کتاب ہے تو اس کی جو پہلی 32 سکے ہیں وہ اکراس دی بورڈ جو ہیومن رائٹ سکے ہیں انفورس ہوں گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے لیے اور ہے قانون اور میرے لیے اور قانون ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ واضح پالیسی سامنے آنی چاہیے، مگر اس پالیسی کو پاکستان کے دستور میں دیے گئے انجمن سازی کے حقوق اور پاکستان کے دستور میں جن حقوق کی پاسداری کا معاہدہ کیا ہے ریاست نے اپنے شہریوں کے ساتھ، انہیں پورا کرتے ہوئے وہ ضوابط مرتب کیے جانے چاہیے، اور ان تمام ترقیاتی اداروں کو کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ پاکستان کے ہر حصے میں، ہر طبقے میں، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والوں میں، عورت ہو یا مرد ہو یا بچہ ہو، اس کی بھلائی کے لیے ایک ادارہ، ایک مہم، ایک گروپ کس حد تک سیریس ہے، اور وہی میرے خیال میں اس کی پہچان ہوگی۔ اور یہ بات زیادہ دیر تک آپ تہمتوں کے پیچھے لگا کے یا کسی کو برا بھلا کہہ کے یہ زیادہ دیر یہ معاملہ ہے یہ چلتا نہیں ہے، لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ The need for Pakistan right now is to devise a comprehensive policy
for engaging the INGOs in accordance with its national interest. Pakistan must review the concept of national interest with no fear and doubt in mind. It is in Pakistan's national interest to have sustainable human development. This cannot happen without mutual cooperation with the international community.